अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ जी, आज हम सूरत मरियम शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत कहफ मुकम्मल हो गई। सूरत मरियम शुरू करते हैं, देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत मरियम में हमारे लिए जो है वो क्या ख़जाना छुपाया है, हमें कौन सी जो है वो खुशखबरियाँ मिली हैं और कौन कामों से मना किया गया। तो चले सूरत मरियम शुरू करते हैं। कुरान पाक में देखें अम्बिया का ज़िक्र होता है। कुरान पाक में बहुत से अम्बिया का ज़िक्र हमने पढ़ा, लेकिन इसमें दुनिया तमाम आलम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनको तमाम आलम पर औरत होने की हैसियत से बड़ी फजीलत हासिल है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया जो है, ठीक है। तो देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें हमारे लिए क्या ख़जाना छुपाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काहा या ऐन साद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़िक्रिया इज़ा नादा रब्बहु निदाअन खाफ़िया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत मरियम के शुरू में यानी काहा या ऐन साद, इसके बारे में हम पढ़ते आए हैं। सूरत यानी कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से लेकर अभी तक, यानी ये जितने भी सूरतों के लफ्ज़ शुरू में, यानी ये जो लफ्ज़ हैं इनका मतलब अल्लाह ही जानता है। जैसे अलिफ लाम मीम, तौसीन, हामीम, आज हमने पढ़ा काहा या ऐन साद, ये रूफ़ मुक़त्तियात हैं। इनका जो मतलब है वो अल्लाह ही को पता है, जैसे ही लिखे हैं वैसे मैंने आपको बताया। अल्लाह कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके रब की इस मेहरबानी का ज़िक्र है जिसने अपने बंदे ज़करिया पर की। हम सूरत मरियम पढ़े हैं तो अल्लाह ने कहा है कि ये आपके रब की मेहरबानी है, ठीक है। यानी इस मेहरबानी का ज़िक्र है जो इसने अपने बंदे ज़करिया पर की। यानी जब ज़करिया ने आहिस्ता आवाज़ से अपने रब को पुकारा, इसने कहा है मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा। मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूँ। मेरी बीवी बांझ है, तू अपने बारगाह इलाही से मुझे एक वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और आले यकूब का भी वारिस हो, और मेरे रब इसे अपना मोहिब बनाना। अल्लाह फरमाता है ज़िक्रिया, हमने तुम्हें एक लड़के की बिशारत दी है जिसका नाम याहया होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। ज़िक्रिया ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे हो सकता है, हालांकि मेरी बीवी बांझ है और मैं हद से ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। अल्लाह ने फरमाया, इसी हालत में होगा। तुम्हारा रब फरमाता है ये मुझ पर आसान है और इससे पहले मैं तुमको पैदा कर चुका हूँ, हालांकि तुम कोई चीज़ नहीं थे। ज़िक्रिया ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि तुम बराबर 3 रातें और 3 दिन लोगों से बात ना करना। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ज़िक्रिया हस्बे मामूल वाज़ व नसीहत के लिए अपने इबादत खाने से निकलकर अपनी कौम के पास आए और बजाय ज़ुबान से कुछ कहने से इनसे इशारा
اشارے سے کہا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو۔ الغرض یحییٰ پیدا ہوئے اور جب ذرا بڑے ہوئے اللہ نے ان سے فرمایا اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور اے رسول ابھی وہ جوان بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی۔ مزید کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا کی، اور وہ واقعی بڑے پرہیزگار تھے۔ وسلام علیہم یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وفات پائیں گے، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ جو اس کی تفسیر میں کچھ یوں ہے کہ کہا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی سورۃ بقرہ کی ابتداء میں بھی یہی لکھا ہے، تو ان کا مطلب تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ کے رب کی اس مہربانی کا بھی ذکر کریں جو حضرت زکریا پر کی۔ انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میرا نام لینے والا اور یعنی کہ اللہ مجھے، یعنی انہیں اپنے دین کی فکر تھی کہ اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی بندہ ہو، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ میں تم سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ تو انہوں نے آہستہ آواز میں اپنے رب کو پکارا، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں، تو میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو مثلا مجھے ایک بیٹا دو انہوں نے اپنے، یعنی کہ انہوں نے کہا مجھے اپنے بھائی بندوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول کی، تو جب وہ مثلا معجزانہ طور پر یعنی انہیں ایک وارث ملا جس کا نام یحییٰ تھا۔ اللہ نے کہا مثلا میں نے یحییٰ نام کا بندہ اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 میں بھی اس کا ذکر پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے مثلا جو بھائی بندوں سے ڈر لگتا تھا، تو انہوں نے کہا حضرت زکریا نے کہا کہ نہ ہی تو مثلا مجھے فکر لاحق ہے کہ اگر میری کوئی اولاد نہیں، میں اس سے محروم ہوں، تو وہ کوئی میری جائیداد پر قبضہ کر لیں، یا اس میں فکر کی ضرورت تھی نا کہ اولاد نہ ہونے پر وہی حقدار ہیں، اور اگر وہ قبضہ کرتے ہیں تو انہی کا حق ہے، تو کسی کی حق تلفی کا اندیشہ ہی اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے مال اور جائیداد کی نفی، یہ یعنی ان کی بات میں یہ نفی ہے، وہ تو ایک برائی تھے، جیسا کہ ہم نے ایک حدیث میں بھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بڑائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو بڑائی ہونے کی صورت میں یعنی کہ اتنی بڑی مال و دولت ان کے پاس یعنی کہ نہیں ہے، یعنی کہ جو بندہ محنت مزدوری کرتا ہے، بڑائی کا کام کرتا ہے، تو وہ اس کے پاس اتنی مال و دولت اور جائیداد نہیں ہوتی۔ تو جو ان کی دعا تھی اس میں یہ الفاظ تھے کہ وہ یعنی وہ بیٹا آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ ظاہر ہے کوئی شخص پورے قبیلے کی دولت کا وارث نہیں ہوتا، اور مثلا جو ان کے پاس کوئی مال و دولت ہو تو لڑکے لڑکیاں ہی وارث ہوتے ہیں، تو یہ قطعاً ان کی دعا کی، جو انہوں نے دعا کی تھی نا یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر، ان کی قطعاً یہ نیت نہیں تھی کہ میرے مال و دولت پر وہ قبضہ کریں گے، یا میرے پاس جو چیزیں ہیں یا میری کوئی جائیداد، پتہ وہ برائی کا کام کرتے تھے، تو ایسے بندے کے پاس کتنے کبھی پیسے ہوں گے، انہیں یہ کوئی فکر نہیں تھی کہ میری جائیداد کے وارث ہوں یا میری مال و دولت اس کے، نہیں، انہوں نے دعا یہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام ان کی مثلا ان کے تقوی کا انتہائی بلند مقام ہوتا ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں نا، مرتے وقت دنیا کے مال و دولت وراثت مراد نہیں ہے یہ، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی شان کے مطابق مثلا انہیں یہ فکر تھی کہ انہیں دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی
یعنی کوئی ایسا بچہ ہو جو انہیں سنبھالے، نیک بچہ پیدا ہو، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے کام کو آگے بڑھائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، جو حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یعنی اس میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی حقیقت میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا جو کی تھی بیٹے کی، تو وہ کس لیے کی تھی؟ یعنی انہیں یہ کوئی نہیں تھا کہ میرا وارث ہو، کوئی میری مال و دولت مالے، یعنی جیسے میں نے ابھی پہلے آپ سے کہا، نہیں، وہ انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے۔ ہم نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 39 میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، ٹھیک ہے، تو انہیں پھر یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ تو پھر جو حضرت یحییٰ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کم عمرے میں ہی علم اور حکمت سے نواز دیا۔ تو یہ انہوں نے پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام سے کہا کہ 3 دن اور 3 راتیں صبح شام کسی سے بات نہ کرنا، ضرورت پیش ہے تو اشارے سے بات کرنا۔ انہوں نے ایسے کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے اشارے سے بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹا ہوا۔ یہ ان پر ایک بڑا فضل و کرم تھا، ٹھیک ہے۔ نہیں تو اتنی بڑی عمر میں، اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی عمر میں یعنی کہ ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپا آ گیا اور بیوی بانجھ ہے، ان حالات میں اولاد کا ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ پاک کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، یعنی اللہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بڑی عمر میں عورت بانجھ ہے، بڑی عمر بال سفید ہیں، تو بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا کر، تو پھر اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ اس کے بارے میں ہم نے پیچھے سورۃ بقرہ میں، سورہ یوسف میں، سورۃ آل عمران میں یعنی کافی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، وہ بڑے صالح اور نیکیاں کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا کرتے، اور اپنی زندگی میں کبھی کسی کے دستے نگر نہیں ہوئے، بلکہ بڑائی کا کام کرتے تھے اور اپنی روزی کماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کوئی اولاد نہیں تھی کہ دین کے کام کو سنبھالے، رشتہ دار جو تھے ان میں بھی کوئی ایسی امید نہیں تھی کہ دین کے کام کو سنبھالیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں دین کے کام میں، تو پھر انہوں نے مثلا دعا کی کہ اللہ میں دین کے کام کو کون سنبھالے گا، مجھے ایک بیٹا دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، حضرت یحییٰ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے یحییٰ نام کا بندہ پیدا نہیں کیا، یعنی بڑی بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت مریم جو ہیں، جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا۔ اس کا واقعہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا کہ انہوں نے دعا کی تک یہ جو انبیاء ہیں یہ انہیں مال جائیداد دولت سے کوئی دلچسپی نہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ دین کے کام جو ہیں ہمارے وہ ہو جائیں، ہمارے دین کے کام کے لیے کوئی، انہوں نے بیٹے کی جو دعا کی تھی نا وہ محض صرف دین کے کام کے لیے کی تھی کہ دین کا کام جو ہے وہ چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ بڑی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے اس میں۔ پھر آگے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کچھ حالات میں آپ سے بیان کرتی چلوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ ایسے حالات میں پیدا ہوئے کہ ان کے والد بوڑھے تھے، ان کی والدہ بانجھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے یعنی ان کا نام یحییٰ رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ان کو نیک بنایا، وہ بڑے نرم مزاج تھے، والدین کے فرما بردار اور خدمت گزار تھے، وہ انتہائی حیادار تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔
اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں ان کو نبوت عطا کی تھی اور کتاب الہی پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے تھے نا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا، یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ نیکی کے کاموں پر بہت تیزی سے عمل کرتے تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا، وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ قریب تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے میں کچھ تاخیر کر دیتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور آپ کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ تو اب یا تو آپ بنی اسرائیل کو ان باتوں کا حکم دیں ورنہ میں ان کو حکم دوں گا۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے مجھ پر سبقت کی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں دنسا نہ دیا جاؤں اور مجھ پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب پوری مسجد بھر گئی تو لوگ اونچے مقامات پر بیٹھ گئے، تو یحییٰ علیہ السلام نے واز شروع کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے 5 باتوں کے متعلق حکم دیا ہے، میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی حکم دوں کہ تم بھی ان پر عمل کرو۔ ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ آپ باتیں آپ بھی ہائی لائٹ کر لیں، لکھ لیں، یعنی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا وہ کون سے 5 کام تھے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں، کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو اپنے خالص مال یعنی سونے چاندی سے کوئی غلام خریدے، پھر اسے کہے کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، لہٰذا میرے لیے کام کرتے رہو اور اپنا عمل مجھے عطا کرتے رہو۔ وہ غلام عمل کرے اور اپنے آقا کے علاوہ دوسروں کو عمل عطا کرے، تو تم میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرے؟ اس کا کوئی ایسا غلام ہوگا کہ وہ اپنا عمل آپ کے علاوہ کسی اور کو دے؟ بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، لہٰذا جب تم اپنے چہرے کو نماز میں قائم کرو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، اس لیے کہ اللہ اپنا چہرہ اپنے بندے کے لیے قائم کر دیتا ہے جب تک وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اس سے منہ نہیں پھیرتا، ٹھیک ہے۔ یعنی جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنا چہرہ اس بندے کی طرف کر لیتے ہیں، اور آپ یعنی کہ اپنے آپ کو کبھی سوچیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو وہ کیسا حسین نظارہ ہوگا، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ نے اپنا منہ ہماری طرف کر لیا ہے۔ نمبر 3 ہے، اللہ تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہے، تو روزے دار کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کسی جماعت میں ہو اور اس کے پاس ایک تھیلی ہو جس میں مشک ہو، تو سب کے سب اسے پسند کرتے ہوں یا ان کو اس کی خوشبو پسند آتی ہو، اور روزے دار کی بو جو ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہے، تو صدقہ دینے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کو دشمن نے قید کر کے اس کا ہاتھ گردن سے باندھ دیا ہو، پھر اس کو اس کی گردن مارنے کے لیے آگے کیا ہو، اس وقت وہ کہے گا کہ تھوڑا بہت مال سے اپنے نفس کا فدیہ دیتا ہوں، پھر وہ اپنے نفس کا فدیہ دے اور وہ بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کا ذکر کیا کرو۔ نمبر 5، اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پیچھے دشمن دوڑتا ہوا نکلے تو وہ جلدی سے ایک قلعے کے پاس پہنچے اور وہ اپنی جان بچا لے۔ بندہ اپنے نفس کو کسی بھی ذریعے سے شیطان سے نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے ذکر کے۔ بڑی اہم ترین حدیث تھی یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ 5 باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو دیا، پھر حضرت یحییٰ کو حکم ہوا کہ یہ 5 باتیں آپ اپنے قوم کو سنائیں، لوگوں کو سنائیں، تو یہ ہمارے لیے اس میں حکم ہے۔ یہ 5 باتیں بڑی اہم ترین ہیں۔ بیسک میں تو میں آگے پڑھنا چاہ رہی تھی، 15 آیات کا ترجمہ تفسیر آپ کو سنائی، آج کے لیے اتنی کافی ہے، لیکن آخر میں دوبارہ وہ 5 باتیں دہرانا چاہوں گی مختصراً جو اللہ نے حضرت یحییٰ کے ذریعے ہمیں حکم دیا۔ 5 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2،
نماز پڑھنا، اور جب بندہ نماز پڑھے تو وہ یہ خیال کر کے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ میری طرف کیا ہوا ہے، یعنی اللہ، نماز ایک دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیسی بات ہے، کیسا نظارہ ہے۔ نمبر 3 ہے کہ روزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ روزے رکھیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 ہے کہ صدقہ کرے، نمبر 4 ہے کہ صدقہ کرے، صدقہ۔ تو نمبر 5 کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ کا ذکر کرنے والا بندے کی مثال ایسی ہے جیسے یعنی کہ وہ اپنے نفس کو بچائے، یعنی شیطان سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، سیدھی سی عام الفاظ میں، سادہ الفاظ میں بات یہ ہے کہ اگر ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ یہ 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو حکم دیا، پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب پوری مسجد بھر گئی تو انہوں نے یہ اپنا حکم دیا کہ یہ مجھے 5 باتوں کا حکم ہے، میں خود بھی عمل کروں اور تمہیں بھی حکم دوں کہ تم بھی عمل کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 باتیں آپ یاد رکھیے گا۔ ہم نے اس میں حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ان 15 آیات میں، اور پھر یہ جو حکم ہوا یہ بڑا اہم ترین حکم تھا جو میں نے آپ کو 2 بار پڑھ کے بھی سنایا ہے۔ اس پر خود بھی عمل کریں، اور جب آپ سن لیتے ہیں تو جو باتیں مثلاً جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے یہ 5 باتوں کا حکم دیا ہے، تو وہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ شیئر کیا کیجیے، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ اللہ نے حکم دیا 5 باتوں کا، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے۔ یا اللہ یہ جو میرے پڑھنے میں، پڑھانے میں، بولنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ میری پکڑ نہ فرمانا، مجھے معاف کر دینا۔ تو یہ جو 5 باتیں آج ہم نے پڑھ لی ہیں یہ ہمارے لیے بڑے میں اس لیے آپ سے کہتی ہوں کہ ہر قرآن کے ہر لفظ میں، ہر صورت میں، ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خزانہ چھپا ہے۔ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ 5 باتوں پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔